खातिन हज़रात, वेलकम टू रियलिटी बाइट्स। इस प्रोग्राम में हम आपको हकायक पर मबनी बहस के ज़रिए हकीकत के करीब ले जाने की कोशिश करते हैं। आज के हमारी इस नशिस्त के मेहमान हैं रज़ा रूमी। रज़ा रूमी एक मशहूर पॉलिसी तज्ज़िया निगार हैं, सहाफ़ी हैं और साथ साथ एक मुसन्निफ़ भी हैं। अमेरिका में इथिका कॉलेज में तदरीस के फ़राइज़ सरअंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में विज़िटिंग फ़ेलो रह चुके हैं और पढ़ाते रहे हैं। साथ साथ द फ्राइडे टाइम्स समेत और कई जरीदों के मुदीर भी हैं। रज़ा, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस टुडे। वेलकम। रज़ा, आपने रिसेंट पास्ट में लिखा है कि पाकिस्तान में जो डीप स्टेट है वो अपनी होम ग्राउंड में ग्राउंड लूज कर रही है, जो कि मुल्क के लिए तशवीश का बायस है। तो पहला सवाल तो ये बनता है कि आप हमें ये समझाइए कि डीप स्टेट होती क्या है। और मैं साथ साथ ये भी कहता चलूँ कि कुछ अरसा पहले इसी किस्म के एक पॉडकास्ट में जब हिलरी क्लिंटन से ये सवाल किया गया, तो आपको याद होगा उन्होंने डीप स्टेट समझाने के लिए पाकिस्तान जैसी रियासतों की मिसाल दी, एज इफ कि डीप स्टेट सिर्फ पाकिस्तान में होती है और अमेरिका या दीगर वेस्टर्न रियासतों में नहीं होती। तो डीप स्टेट है क्या, रज़ा? जी, थैंक यू समीर। सबसे पहले तो मैं वो थोड़ी सी ये वजाहत कर दूं कि वो जो होम ग्राउंड में लूज करने का वो बात कही थी, वो तशवीश उनके लिए है। हमारे लिए शायद पाकिस्तानी शहरियों के लिए इतनी तशवीशनाक बात नहीं है, शायद वो अच्छी ही चीज हो। मगर बात ये है कि वो इशारा यहीं पे था कि पाकिस्तान की जो ताकतवर इस्टेब्लिशमेंट जिसे कहा जाता है, इस लिहाज से ये वाला ये नुक्ता जो है, ये पाकिस्तान को समझने के लिए या आज का या माजी का या शायद मुस्तकबिल का भी समझने के लिए इस अमर को जानना बहुत ज़रूरी है। मगर जहाँ पे डीप स्टेट का आपने सवाल पूछा कि वो क्या होती है, तो देखिए वो जनरली तो उसकी एक इस्तिलाह है, और वो उसको इस तरह से कहा जाता है कि एक कुछ लोगों का ग्रुप और कुछ एजेंसीज और कुछ इदारे जो कि हमारे केस में वाबस्ता हैं, तो वो उनका जो कंट्रोल होता है हुकूमत के ऊपर और मुल्क के ऊपर, उसका उस पावर को डीप स्टेट से वो जो है वो ताबीर किया जाता है। और ये बेसिकली ये कोई इतनी कोई क्लियर कट बात नहीं होती, क्योंकि इसमें से बहुत सी चीजें जो होती हैं वो मंजर आम पे नहीं होती, वो रिलेटिवली सीक्रेट होती हैं, खुफिया होती हैं। तो इसलिए उसकी एक्सटेंट जो है वो हमें नहीं पता लगती। अभी आप देख लें, मसलन आपको एग्जांपल, ये 6 जजेस जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उन्होंने खत लिखा। उन्होंने कहा कि जी हमारे ऊपर बहुत प्रेशर आ रहा है और हमें तंग किया जा रहा है, हमें तंग किया गया है, हमारे रिश्तेदारों को, हमारे घर से कैमरे बरामद हुए हैं और ये जो है हम पे प्रेशर आ रहा है एजेंसीज की तरफ से। तो ये इसको आप कारस्तानी कह सकते हैं डीप स्टेट की। इसका बाकायदा एविडेंस ढूंढना वो बड़ा मुश्किल होता है कि भाई कौन था, क्या था, क्योंकि ये काम इस तरह से होता है। लेकिन ये एक बड़ा क्लियर एग्जांपल है। तो रज़ा, ये बताइए कि डीप स्टेट क्या सिर्फ पाकिस्तान में ही एग्जिस्ट करती है? क्या ये मगरबी जमहूरियतों में नहीं होती? बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका? जी बिल्कुल करती है, दुनिया भर में। आप अमेरिका में तो बाकायदा उसकी बड़ी स्ट्रेंथ है, और उसमें जो है वो बिल्कुल ऑपरेट करते हैं। आप देखिए अमेरिका में मसलन अभी अगर आप हाल का एग्जांपल ले लें, तो एक बड़ी यहाँ पर एक जबरदस्त किस्म की तहरीक चली, ब्लैक लाइव्स मैटर के नाम से, जो कि सियाह फाम अमरीकियों के हकूक के तहफ़्फ़ुज़ की एक तहरीक है। इसी तरह माजी में मार्टिन लूथर किंग और उनकी पूरी एक कई तहरीकें थी 60s में, 50s में। तो उनमें आप अगर आप रिपोर्ट्स देखें तो एफबीआई जो है उसने पेनिट्रेट किया, उनके अंदर अपने एजेंट्स, जासूस भेजे, ताकि वो वहां से इंफॉर्मेशन भी लाएं, उसको रिडायरेक्ट भी करें, जहां पे फड्डा कराना हो फड्डा भी करा दें। तो बिल्कुल वहां पे भी होती है। इसी तरह बरतानिया की MI6 बड़ी फेमस या इन्फेमस एजेंसी है। लेकिन फर्क उनमें सिर्फ ये है कि दुनिया भर में इस तरह से होती है। फर्क है कि किसी ना किसी हद तक उनके ऊपर कोई सिविलियन कंट्रोल होता है।
یا ان کی کوئی پوچھ گچھ یا اکاؤنٹیبلٹی جو ہوتی ہے وہ سویلین جو فورسز یا لیڈرز ان کی ہوتی ہے. اب ہندوستان میں بھی بڑی جو ہے خفیہ ایجنسیز آپریٹ کرتی ہیں, وہ فورن جو ہے پالیسی کے حساب سے بھی کرتی ہے. مثلا ابھی اب دیکھیں کینیڈا میں اور دیگر جگہوں پہ سکھ لیڈرز جو ہیں سیپریٹسٹ, ان کو قتل کیا گیا ہے, اور اس کا فٹ پرنٹ وہاں پہ انڈین اسٹیٹ کا دکھائی دے رہا ہے. اور سب لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ جی اس میں انڈیا کی جو سیکرٹ ایجنسیز ہیں وہ انوالوڈ ہیں. مگر سوال یہ ہے کہ, اور اسی طرح انڈیا کے اندر ڈومیسٹک کئی اس طرح کے معاملات آتے ہیں, لیکن وہاں پہ کنٹرول کس کے پاس ہے؟ کنٹرول ان کے اوپر اوور سائٹ جو ہوتی ہے وہ پرائم منسٹر کی ہوتی ہے, یا کسی منسٹر کی ہوتی ہے, یا کیبنٹ کی ہوتی ہے. وہ از خود اٹونومسلی پاورفل نہیں ہوتے. پاکستان میں چونکہ تاریخ رہی ہے. اچھا رضا, یہ بتائیے جب آپ یہ لکھتے ہیں کہ جو ڈیپ اسٹیٹ ہے وہ اپنی ہوم گراؤنڈ یا اپنی بریڈنگ گراؤنڈ اگر ہم کہہ لیں پنجاب میں, وہاں پر اس کی پاپولیرٹی میں فرق پڑا ہے, تو آپ کچھ الیبوریٹ کریں گے کہ یہ فرق کیوں پڑا ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں پاکستان کی ملٹری نے کوئی خلا میں تو اپنی ڈومیننٹ پوزیشن نہیں پائی نا, یا انہوں نے کوئی آ کر بالکل ہی 100% ڈنڈے لگا کے لوگوں کو بند کر کے تو نہیں کیا. ایک پوری تاریخ ہے کہ پنجاب جو ہے صوبہ پنجاب سے ریکروٹمنٹ ہوتی رہی ہے اور ہوتی ہے ابھی بھی آرمی کے اندر. تو ظاہری بات ہے کہ اس کے بہت سارے بینیفیشری خاندان اور ان کے لنکیجز اور ایک پورا جو نیریٹو ہوتا ہے آرمی کا, مارشل نیریٹو جیسے کہا جاتا ہے نا, جیسے ہم کہتے ہیں جی ہم ایک مارشل ریس ہیں, ہمارے سولجرز جو ہیں وہ افضل ہیں, 8 ہندوؤں کے برابر ایک مسلمان سولجر ہے, وغیرہ وغیرہ. اس طرح کی باتیں جو لوگوں کے ذہنوں میں ڈالی گئی ہیں 50-60 سال میں, تو وہ پنجاب اس میں لیڈ کرتا رہا ہے. دیکھیے پہلے پنجاب جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا قلعہ کہا جاتا تھا 1970 سے لے کر رفلی 1990 تک. 20 سال جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا جو نیریٹو تھا. اچھا, پاکستان پیپلز پارٹی بھی جو تھی, خصوصاً اس کے بانی ذوالفقار علی بھٹو, وہ بھی بڑے جنگوئسٹک ان کا طرز سیاست تھا. کشمیر کے اوپر وہ ہاک تھے, انڈیا کے اوپر وہ ہاک تھے, اور پنجاب میں وہ اس طرح کی باتیں بہت کرتے تھے, بڑے مقبول تھے انہی باتوں پہ. تو ان کا ایک بڑا تھا, لیکن پھر ان کا سپلٹ ہو گیا آرمی کے ساتھ. آپ کو پتا ہے ان کو قتل کر دیا گیا, جوڈیشل مرڈر کیا گیا ان کی جو صاحبزادی جنہوں نے پارٹی کو ٹیک اوور کیا وہ ایگزائل میں رہیں, وہ آرمی کے ساتھ کانفرنٹیشن میں رہیں. پھر وہ آئیں 88 میں واپس پاکستان, 86 میں آئیں, 88 میں الیکشن ہوتے ہیں, وہ وزیر اعظم بنتی ہیں. تو رفتہ رفتہ یہ ہوا کہ وہ ان کا وہاں سے اثر جو ہے وہ کم ہوا. پارٹلی کچھ سوشل سماجی تبدیلیاں بھی ہوئیں, لیکن پارٹلی نواز شریف کو تیار کیا گیا اسٹیبلشمنٹ نے ایک رائیول سیاسی قوت کے طور پر, تاکہ جو پی 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 کا پنجاب میں ہولڈ تھا اس کو کم کیا جائے. بیکاز وہ جو ہولڈ تھا وہ پرو پور تھا, ری ڈسٹریبیوشن کی بات کرتے تھے, کچھ اس میں سوشلسٹ لیفٹ لیڈنگ بات تھی. تو اب یہ ہوا کہ ایک بہت بڑی فورس جو کہ تیار کی گئی تھی پولیٹیکل, اس نے اپنی جڑیں پکڑ لی عوام میں, وہ آٹونومس ہو گئی اور وہ آگے کھڑی ہو گئی اسٹیبلشمنٹ کے. پھر اس وقت عمران خان کو لایا گیا اور ان کو پہلے سے گروم کیا جا رہا تھا 2011 سے ہی. اس میں بھی ڈیپ اسٹیٹ کا بہت بڑا رول تھا. لاہور میں جو عمران خان کا ایک بہت بڑا جلسہ ہوا تھا اس میں, اور اس کے لیے انہوں نے عمران خان صاحب کو لانچ کیا اور ان کو باقاعدہ اقتدار میں لے کر آئے 2018 میں. جیسے ابھی الیکشنز ہوئے ہیں مینیجڈ اور مینیپولیٹڈ, اسی طرح کا ایک مینیپولیٹڈ الیکشن کے تھرو عمران خان کو مسند وزیر اعظم پہ بٹھا دیا گیا. اب یاد رہے کہ عمران خان اس وقت ان کے ساتھ ہیں, باقی پارٹیز جو ہیں وہ ان کے خلاف ہیں. تو یہ بھی کشمکش چلتی رہی جب تک کہ عمران خان کی خود لڑائی ہوگی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. اور یہ لڑائی جو ہے یہ سسٹمک مسئلہ ہے. یہ لوگ اس کو کہتے ہیں جی انڈیویجولز ایسے تھے کہ جنرل باجوہ نے یہ کہا, عمران ہی سیڈ شی سیڈ, ان کو یہ چیز پسند نہیں آئی, ان کو, یہ ساری کہانیاں ہوتی ہیں. اصل بات سٹرکچرل ہے. سٹرکچر یہ ہے کہ پاور کس کے پاس ہے, ٹھیک ہے نا. پاور کا اگر تو ایک وزیر اعظم کو آپ لے آئے ہیں تو پھر اس وزیر اعظم کے پاس کچھ اختیارات تو ہونے چاہیے.
اور हुँ, وہ بالکل اس کا تقاضا، چاہے وہ مینجڈ ہی کیوں نہ ہو، مینیپولیٹڈ، اپوائنٹڈ، سلیکٹڈ ہی کیوں نہ ہو، وہ ہے وزیر اعظم. پاکستان کا ایک قانون ہے، ایک کانسٹیٹیوشن ہے. تو جب عمران خان نے اپنے آپ کو اسرٹ کرنے کی کوشش کی تو ان کی بھی چھوٹی کرا دی گئی. اور اس کے بعد عمران خان صاحب بھی ناراض ہو گئے. ناراض ہو کے انہوں نے بھی کسی ایک بہت، جیسے کہنا چاہیے ماضی کے سیاستدانوں سے کہیں زیادہ اسٹیبلشمنٹ کو چیلنج دیا، اور دیا ہوا ہے ابھی تک. اب کیا ہوا ہے کہ ریزلٹنٹلی ساری سیاسی قوتیں جو ہیں وہ کسی نہ کسی سٹیج پہ انہوں نے اینٹی اسٹیبلشمنٹ پالیٹکس کی ہے، اور خصوصاً پنجاب میں. تو اب جو آپ بات پوچھ رہے ہیں ہوم گراؤنڈ کھونے کی، تو اب مسئلہ یہ کہ اب بڑی ایک ٹائٹ روپ واک ہے، کیونکہ ابھی دوبارہ انہوں نے سنا کر کے پی ایم ایل این سے، پی 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 سے ان کو دوبارہ پاور دلوائی ہے، اور عمران خان کو باہر رکھا ہوا ہے اسی لیے کہ عمران خان پاپولر ہیں اور ان کی بات جو ہے سنی جاتی ہے. اور پنجاب میں جو ان کی سپورٹ بیس ہے وہ آرمی کو اور ملٹری جنرلز کو اکیوز کر رہی ہے کہ انہوں نے عمران خان کو اقتدار سے نکالا امریکہ کے کہنے پہ، یا خود یا جو بھی، اور ان کو جیل میں ڈالا ہوا ہے. ان کے خلاف کئی مقدمے، بوگس مقدمے بنائے ہوئے ہیں. اور پھر 9 مئی کا واقعہ ہوتا ہے جہاں پہ ڈائریکٹلی پی ٹی آئی کے ورکرز جو ہیں وہ ٹیک آن کرتے ہیں ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے سمبلس کو، جی हुँ. ایچ کیو، کور کمانڈر کا گھر، شودا کی یادگاریں، ایئر بیس وغیرہ وغیرہ. تو ریزلٹنٹلی اب ایک سچویشن ایسی ہے کہ جہاں پہ جو پاپولر پارٹی ہے وہ اس کے سپورٹرز جو ہیں وہ ملٹری کو مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں. یہ اس وقت جو آپ کو گڑبڑ اور شور شرابہ دکھائی دے رہا ہے، یہ در حقیقت جسے کہا جاتا ہے انٹرا رولنگ کلاس جو ہے، یا हुँ. رولنگ کلاسز کے اندر پھڈا ہے، اور ان کے اندر شدید قسم کی جو جھگڑا ہے آپ کو اس کی مینیفیسٹیشنز دکھائی دے رہی ہیں. جی. अच्छा. تو رضا پھر یہ بتائیے کہ عمران خان کو ہم کس طرح دیکھیں؟ کیا وہ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں ایک انوملی ہیں، ایک ایبریشن ہے، ایک بے ضابطگی ہیں، یا آپ کہیں گے کہ وہ پہلے ہونے والے حالات اور تاریخ کا تسلسل ہیں؟ یہ بڑا اچھا آپ نے سوال کیا ہے، اور پیچیدہ سوال ہے. دیکھیے، وہ تسلسل ہے بھی اور نہیں بھی. اچھا، ہوں، پہلے ہم آ جاتے ہیں کہ تسلسل کیوں ہے. تسلسل یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ سویلین لیڈرز اور آرمی کا پھڈا جو ہے ایک مستقل تھیم رہا ہے. مثلا آپ دیکھ لیجئے کہ محمد خان جنیجو کو جنرل ضیاء الحق نے ہینڈ پک کیا، بالکل تابعدار قسم کی شخصیت اور وزیر اعظم تھے، پھر انہی کو فارغ کر دیا 3 سال کے اندر اندر. جمالی جو تھے ظفر اللہ، ان کو مشرف نے ہینڈ پک کیا، خود انسٹال کروایا، ایک اگین اے مینیپولیٹڈ الیکشن آف 2002، اور کچھ ہی دیر کے بعد ان کو بھی فارغ کر دیا. ٹھیک ہے، یہ ایک تھیم ہے. کوئی وزیر اعظم اپنی ٹرم پوری نہیں کرتا، کوئی وزیر اعظم جو ہے وہ فلی اٹونومس نہیں ہوتا پاکستان میں. آپ ہسٹری مطلب سوائے بھٹو کے تو وہ ایک ایکسیپشن ہے ریلیٹیولی اسپیکنگ. لیکن بھٹو صاحب کی بھی پالیسیز جو تھیں وہ کوئی اتنی مختلف نہیں تھیں ڈیپ اسٹیٹ کی جو ویو تھا دنیا کے اوپر. بہرحال وہ ایک الگ بحث ہے. تو ایک اس طرح سے وہ تسلسل ہے کہ سول ملٹری امبیلنس جو ہے وہ سامنے آ گیا. عمران خان اس بار ان کا اپنا لگایا ہوا بوٹا تھا، اس کو انہوں نے باغ سے نکال کر باہر پھینک دیا اپنے اقتدار کے باغ سے. اچھا، اب کیا ہے کہ ایکسیپشن وہ کس طرح سے ہے؟ ایکسیپشن وہ اس طرح سے ہے، جو فرق ہے بات، اور وہ یہ ہے کہ عمران خان ایک عام سیاستدان نہیں ہے. عام سیاستدان سے مراد یہ کہ جو کہ دیکھیں ہمارے ہاں جو سیاسی قوتیں ہیں وہ زیادہ تر ڈائنسٹک ہیں، جیسے ہوں، بھٹوز ہو گئے، شریفs بھی بڑی حد تک. اور دوسری یہ بات ہے کہ ان کی گراس روٹس انہوں نے بڑا کام کیا ہے، پیٹرنیج دی ہے. پی 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 نے آج بھی اگر آپ دیکھیں لاہور میں جہاں جہاں کہیں ان کے ووٹ رہ گئے پی 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 کے، وہ ان علاقوں میں جہاں پہ 70s میں پی 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 نے لینڈ ریڈسٹریبیوشن کی تھی، مثلا 2 مرلہ اسکیم، 3 مرلہ اسکیم، وہ گھرانے ابھی بھی وہ دیکھتے ہیں. بے ہوں، نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا انہوں نے اجرا کیا. نواز شریف نے سڑکیں بنائی، موٹر وے بنائی، اور چیزیں کی، انفراسٹرکچر میں انویسٹ کیا، نوکریاں دی، بھرتیاں کی. 15-20 سال جتنے بھی وہ اقتدار میں رہے ہیں مختلف مواقع میں.
تو انہوں نے اس طرح سے اپنی بیس بنائی ہے. عمران خان ایک سیلیبریٹی تھے, ایک پاپولسٹ سیلیبریٹی, جو کہ اس دعوے کے ساتھ آئے کہ میں ان سب چوروں سے بہتر ہوں, ایماندار ہوں, میں روایتی اس پالیٹکس کو پہ لعنت بھیجتا ہوں, یہ کرپشن کا چوروں کا ٹولہ ہے. پارلیمنٹ جو ہوتی ہے, پارلیمنٹ کے تو وہ اینٹی پارلیمنٹ رہے, ان کا کانڈکٹ جو ہے 2013 میں بھی جو اسمبلی تھی اس میں وہ پارلیمنٹ میں نہیں جاتے تھے, دھرنا انہوں نے کیا پارلیمنٹ کے خلاف, پارلیمنٹ پہ چڑھانے کی کوشش کی. پھر ابھی جب وہ خود بھی وزیر اعظم تھے پھر بھی نہیں جاتے تھے پارلیمنٹ پہ, اور جو اطلاعات تھیں وہ یہ کہتے تھے کہ جی یہ تو صدارتی نظام ہونا چاہیے یہاں پہ, یعنی کہ ایک ون مین گورنمنٹ جو ہے وہ ہونی چاہیے. اور ابھی ان کا اگر آپ مینیفیسٹو بھی دیکھ لیں 2024 کا جو الیکشن ہوا ہے, اس میں انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ وزیر اعظم کا انتخاب ڈائریکٹ ہونا چاہیے, ڈائریکٹ الیکشن ہونا چاہیے, ناٹ تھرو دا پارلیمنٹری روٹ جو ویسٹ منسٹر ماڈل ہے کہ لوگ اپنے نمائندے بھیجیں, نمائندے ایک وزیر اعظم کو منتخب کریں اور ایک پورا طریقہ کار ہے. انہوں نے کہا ڈائریکٹ الیکشن ہونا چاہیے, جو کہ غالباً ان کے خیال میں ان کو سوٹ کرتا ہے. تو اس لحاظ سے تھوڑی سی ایبریشن ہے. اور جو ان کا جو پاپولزم ہے وہ بھی اس میں بھی تسلسل ہے. مثلا یہ کہ وہ بھٹو صاحب بھی ایک پاپولسٹ تھے, اور وہ لیفٹ کی لیننگ پاپولسٹ تھے. عمران خان ذرا رائٹ دائیں بازو کے پاپولسٹ تھے, اسلامی ٹچ, جہاد, یہ وہ وغیرہ وغیرہ, جس طرح جو ریاست مدینہ کی وہ باتیں کرتے ہیں, ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. تو لیکن بھٹو صاحب کا ایک منشور, ایک بڑا کانکریٹ پارٹی ایجنڈا تھا آف ری ڈسٹریبیوشن آف پاور اینڈ ریسورسز, لینڈ ریفارم, نیشنلائزیشن, اچھی بری وہ اس پہ ڈبیٹ ہو سکتی ہے. باقاعدہ ایک جسے کہنا چاہیے ایک فلسفہ تھا ان کا. اگر منشور دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی کا کہ عوام ہماری سیاست ہے, اور یہ جو اسلامک سوشلزم کا انہوں نے پورا ایک جو ہے پلان ورک آؤٹ کیا, مطلب بڑی حد تک انہوں نے امپلیمنٹ بھی کیا. ایسی بات نہیں ہے کہ وہ بالکل نعرے تھے. اگر آپ اس وقت کے اعداد و شمار دیکھیں تو ریئل ویجز اگر مزدور طبقات کی کسی زمانے میں بڑی ہیں تو وہ 1970s کا پیریڈ ہے. 2 بار لینڈ ریفارم بھی ہوا, پہلا والا ٹھیک کامیاب ہوا, دوسرا والا پھر سکٹل ہو گیا, پوری طرح امپلیمنٹ نہیں ہوا. بعد میں کورٹس نے, شریعت کورٹ وغیرہ نے کہا کہ لینڈ ریفارم تو ہے ہی غیر شرعی, انہوں نے کہا مکوئی ٹھپے اس کا. اگین اسلامی ٹچ یوز کیا شریعت کورٹ نے, انہوں نے کہا کہ جی نو مور لینڈ ریفارم, جاگیردار رہیں گے. تو وہ ایک کانکریٹ ایجنڈا کے ساتھ پاپولزم کر رہے تھے. عمران خان کا ایجنڈا کانکریٹ نہیں ہے. ان کے پاس نہ پہلے کوئی پارٹی پروگرام تھا اور نہ ہی آج ہے. مثلا جب وہ پاور میں آئے تو وہ بھی آئی ایم ایف پہ گئے. یہ نون لیگ کی گورنمنٹ ہے, یہ بھی پہلے شہباز شریف تھا 16 مہینے, پورا ٹائم ہی اس میں گزرا کہ آئی ایم ایف کی امداد چاہیے. ابھی بھی یہی گزرے گا. بھی آپ دیکھیں گے کہ وہ آئی ایم ایف کا پیکج کریں گے. آئی ایم ایف کا پروگرام صرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے لون لیا ہے, آپ ایک معاشی پالیسی جو ہے جسے ہم کا نیو لبرل یا سرمایہ دارانہ نظام کی نئی شکل جو ہے, آپ اس کو اڈاپٹ کرتے ہیں. اس میں پرائیویٹائزیشن ہوتی ہے, اس میں قیمتیں بڑھائی جاتی ہیں. وہ کہتے ہیں جی شارٹ ٹرم میں لوگوں کو کڑوی گولیاں کھلائیں مہنگائی کی, تاکہ لانگ ٹرم میں آپ کی اسٹیبلٹی آ جائے. اور وہ ہوتی کوئی نہیں ہے, ویسے ایویڈنس کوئی نہیں ہے, لیکن بہرحال وہ ہم اس کے چونکہ انٹرنیشنل اکنامک آرڈر کا حصہ ہیں, مجبور ہیں, کروز ہیں, اس لیے وی ٹیک اٹ آن. اچھا, پھر اسی طرح ان کے خیال میں کرپشن ختم کرنے کا طریقہ یہ کہ اپنے مخالفوں کو کرپشن کے کیسز بنا کے جیل میں ڈال دو, بند کر دو, کرپشن ختم ہو گئی. ایسی تھوڑی ہوتی ہے. اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو الزامات ان پہ لگے ہیں, ان کی بیگم صاحبہ پہ لگے ہیں, ان کے ہینڈ پکڈ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار, اور جو نیٹ ورک ان کو چلا رہا تھا, اب وہ obviously انہوں نے پروو ہونا ہے, اس لیے I cannot make a categorical statement, لیکن وہ الزامات بڑے افسوسناک ہیں. اور وہ بھی وہاں سے آ رہے ہیں, وہ ایک ایسے شخص سے جو کہ 20 سال سے یہ کہہ رہا ہے کہ میں کرپشن کو کما کروں گا, میں خاتمہ کروں گا. ٹھیک ہے نا. تو اس لیے یہاں پہ وہ ایبریشن ہے, انوملی جسے آپ کہہ رہے ہیں. اور انوملی, اور وہ یہ ہے انوملی ہے کہ وہ ان کی جو ایک آئیڈیولوجیکل فریم ورک انہوں نے اپنایا ہے, وہ بھی
یہ بڑا آپ نے کنٹینیوٹی اور ڈسرپشن کی آپ نے بات کہی ہے. اچھا, اب جو آئیڈیولوجیکل فریم ورک انہوں نے بنایا ہے عمران خان صاحب نے, چونکہ وہ اس میں کوئی پارٹی کانکریٹ پارٹی ایجنڈا تو نہیں ہے. اب وہ لوگ کہتے ہیں جی صحت کارڈ ان کا ایک ہے, کے پی میں انہوں نے اسٹارٹ کیا تھا, تو صحت کارڈ تو ایکچولی پہلے مسلم لیگ نون کی جو گورنمنٹ تھی 2013 میں جو منتخب ہوئی تھی, وہاں پہ اس کی ساری ورکنگ کر کے اس کا اجرا بھی کر دیا تھا. وہ فلی امپلیمنٹ نہیں ہوا تھا. بہرحال جو کریڈٹ جاتا ہے عمران خان گورنمنٹ کو, انہوں نے اس کو پوری طرح اڈاپٹ کر کے پھیلایا. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام بھی پہلے سے موجود تھا, اس کا نام انہوں نے احساس رکھ دیا. اچھا, اب ظاہری بات ہے, وہ اب آپ ان سے پوچھتے ہیں پی ٹی آئی کے لوگوں سے, تو وہ کہتے ہیں جی ہمارا تو احساس پروگرام تھا, صحت کارڈ تھا. حالانکہ دیز آر ناٹ نیو تھنگ, دیز آر جیسے کہتے ہیں نا ایک کنٹینیوٹی ہے, دوسروں کے پروگرامز کو ری برانڈ کر دیا آپ نے. جی ری برانڈ بھی کیا, اور چھوٹی چھوٹی جیسے کہتے ہیں نا ایسپرین دے دی ایک کینسر کے پیشنٹ کو, یا پیناڈول دے دی کہ درد کم ہو جائے. اصل مسئلہ تو سرجری کرنا ہے نا, کہ جو آپ کا جو معاشی نظام چند طبقات کی کنٹرول میں ہے, آپ نے اس کو آزاد کروانا ہے اور لوگوں کا سوچنا ہے. وہ تو نہیں ہوا. تو اس لحاظ سے یہ کنٹینیوٹی ہی ہے بائی اینڈ لارج اوور آل. اور رولنگ کلاس جو ہے ہماری, انہوں نے ایک برانڈ آف نیشنلزم جو ہے اس کو ترویج دی پاکستان میں. 1971 میں جب پاکستان پروجیکٹ جو ہے وہ 1947 کا پاکستان پروجیکٹ جو ہے وہ ختم ہو گیا. ایسٹ اور ویسٹ پاکستان کا ایک رشتہ تھا, تھے میجورٹی میں تھے. یاد رہے, دنیا کی پہلی یہ نظیر ہے جہاں پہ اکثریت نے کہا کہ ہم نے اس ملک میں نہیں رہنا. یوزلی اقلیتیں کہتی ہیں, آپ تاریخ دیکھ لیں دنیا کی, یہاں پہ اکثریت نے کہا. اب وہ نہیں کہا تو یہ تو ایک بہت بڑا شوق تھا نا. تو پھر یہ ہوا کہ بھٹو صاحب بھی اس وقت پرائم منسٹر بنے, انہوں نے یہ کیا کہ کچھ پرانے مسالے لیے اور جو فریج میں کھانا پڑا ہوا تھا کچھ نئے ڈالے, اور اس کی ایک وہ ڈرامہ آتا تھا, پتہ نہیں کون سا, تنہائیاں تھا یا پتہ نہیں اندھی, اس میں وہ 9 رتن ملے جلے کھانے بنائے جاتے تھے. تو بھٹو صاحب نے وہ ایک پکوان تیار کیا قوم کے لیے, along with the military, along with the bureaucracy, along with the other classes that were behind him, اور وہ پکوان پیش کیا. وہ پکوان کیا تھا کہ جی ہم انڈیا کے ڈانٹ کھٹے کریں گے, 71 کا بدلہ لیں گے, کشمیر کو آزاد کروائیں گے, بلوچ آزادی کی بات کرتا ہے اس کو کرش کر دیں گے, سیپریٹسٹ کو. جو پختون جو ہے اپنے حقوق مانگتا ہے وہاں پہ جا کے آرمی ایکشن کریں گے. ساری باتیں وہی چل رہی ہیں آج. یہ بلوچ رو رہے ہیں جائز طریقے سے کہ ان کے مسنگ پرسن ہے. تو بھٹو صاحب کے زمانے میں ان کے اوپر ایئر بمبارڈمنٹس ہوئی تھی. تو یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں ایک تسلسل ہے. اچھا, یہ ایک نیشنلسٹ فریم ورک ہے. اچھا, اس میں پھر ظاہر بات ہے مذہب کا تڑکا بھی لگانا تھا, کیونکہ وہ پاکستان کی فاؤنڈیشنل ایک ایشو ہے. بنگالیوں کے نزدیک وہ اتنا اہم نہیں تھا. یہی وجہ کہ آج کا جو بنگلہ دیش ہے, بڑے مذہبی لوگ ہیں بنگالی, بائی دا وے, ہم سے زیادہ نماز روزے اور صوم و صلات کے پابند ہیں, لیکن انہوں نے مذہبی جماعتوں اور مذہبی قوتوں کو کنٹرول کیا ہے. ان کے ہاتھ میں نہیں دے دیا نیریٹو یا ملک, جیسے ہم نے پیش کیا نا پہلے جماعت اسلامی کو, پھر دیوبندیوں کو افغان جہاد میں, پھر یہ طالبان کی گلوریفیکیشن کی 20 سال. اب وہی ہمارے گلے پڑا ہوا ہے, وہ انتہا پسندی جو ہم نے یہاں پہ پھیلائی ہے آگ کی طرح. تو عمران خان صاحب جو ہے وہ اس ساری جو ریلیجس نیشنلسٹ ڈسکورس تیار ہوا تھا 1970s آنورڈز, یہ 40 سال کا پروجیکٹ ہے. اس 40 سال میں آپ 2 جنریشنز بڑی ہوئی ہیں, ٹھیک ہے نا. ایک تو آپ کی جنریشن ہے سمیر, ینگ اسکالرز لائک یو, ایکیڈیمکس لائک یو. ایک آپ سے پہلی جنریشن ہے, میں بھی 1980s کی جنریشن ہوں, ٹھیک ہے نا. میری بھی دماغ میں نظریہ پاکستان, ہندو بنیا, اسلام از دا سپیریئر ریلیجن, نان مسلمز ول گو ٹو ہیل, ہم افضل ہیں, ہم برتر ہیں, ہم دنیا پہ کانکر کریں گے, باہر سے لوگ نوکری لینے آئیں گے, پاکستان میں بڑا ٹیلنٹ ہے, یہاں پہ بڑے دریا ہیں. آل دیٹ پاکستان اسٹڈیز ریٹرک ہاگ واش جو ہم نے برین واش کی ہے قوم کو. اب 2 جنریشنز تیار ہیں, تو عمران خان کی صورت میں ان کو ایک مجسم, ایک لیڈر ملا ہے.
جو کہ وہی باتیں کرتا ہے، یہ وہ تیار ہے۔ ایک کھیتی جو ہے اس کی آبیاری کی گئی، اس میں پانی ڈالا گیا، کھاد ڈالے گئے، بیج ڈالے گئے، اس میں کونپلیں نکلی، پودے بڑے ہوئے۔ اب وہ آیا اور ایک مالی آ گیا، اس نے کہا دیکھیں میں آپ کا خیال کروں گا، میں آپ کا باغبان ہوں، میں آپ کا نگہبان ہوں، میں اینٹی امریکہ ہوں، میں اسلامو فوبیا پہ اچھی تقریر کرتا ہوں، میں کرکٹر بھی ہوں، میں ایماندار بھی ہوں، یہ باقی سارے سیاستدان چور ہیں، میں ریاست مدینہ بناؤں گا، میں آپ دیکھیں نا تمام کے تمام پوائنٹرز آپ دیکھیں، they can be located to the state narrative of who is a Pakistani, what is Pakistani nationalism. یہی وجہ ہے کہ آپ نے کہا کہ عمران خان انوملی کیوں ہے، اسٹیبلشمنٹ کے لیے وہ ایک انوملی ہے، کیونکہ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کی ہر چیز جو ہے ان سے چھین لی ہے۔ یہ غداری کا جو سرٹیفکیٹ ہوتا تھا نا، یہ اسٹیبلشمنٹ کی سول منوپلی تھی۔ مثلا آپ نے کبھی یہ نہیں سنا ہوگا کہ جی جو ہے ایک پارلیمنٹ نے کھڑے ہو کے تقریر کر کے دوسری سیاسی پارٹی کو غدار بنا دیا، ٹھیک ہے نا۔ اسلامک ٹچ کس کے پاس ہوتی تھی پاور؟ یوزلی اسٹیبلشمنٹ کے پاس۔ اسلام کے نام کے اوپر جنرل ضیاء نے حکومت کی 11 سال، اسلام کے نام پہ ایوب خان نے اس کا خوب تڑکا لگایا، مشرف نے پہلے کہا جی میں انلائٹن ماڈریٹ ہوں، بعد میں سارے ملاز کو جمع کر کے ایم ایم اے بنا کے ان کو حکومتیں دے دی 2 صوبوں میں، اور مرکز میں ان کو سارا کچھ دے دیا، ادھر طالبان کو بھی انٹیکٹ رکھا۔ تو عمران خان صاحب نے کہا میں اصل میں مرد مجاہد ہوں، آپ لوگ جہاد کریں گے میرے پیچھے، ٹھیک ہے۔ پھر وہ تشبیہات دیتے ہیں اپنے آپ، اپنی اسٹرگل کو وہ کمپیئر کرتے ہیں پروفٹ پیس بی اپون ہم کی لائف، اور وہ اس میں وہ کچھ باتیں گھڑ بھی دیتے ہیں جو پاپولر سیاستدان کرتے ہیں۔ تو وہ ریلیجس استعاروں کا انہوں نے بے پناہ استعمال کیا۔ پھر پاکستان کی اکثریت جو ہے وہ بریلوی مسلک سے تعلق رکھتی ہے، پیری فقیری خوب چلتی ہے، انہوں نے ماشاءاللہ ایک پیرنی سے ہی شادی کر لی، اور انہوں نے ان کو مرشد بھی ڈکلیئر کر دیا۔ زبان پاک میں ان کی تقریر نے کہا کہ میں وہ میری مرشد ہے، رائٹ ناؤ obviously to 20-30% who are not Barelvis will find it دل سے یہ کیا بات ہوئی، زندہ پیر کون سا مرشد، اللہ تعالیٰ کے بات تو کوئی ہے ہی نہیں، کس سے مانگا جائے، لیکن جو باقی بریلوی وہاں پہ وہ دیکھا واہ جی واہ دیکھو کتنا دیکھ بتا ہے۔ تو اب آپ یہاں سے تو میں کہتا ہی ہوں کہ تو اس لحاظ سے وہ ڈسرپٹر ہیں، کیونکہ انہوں نے وہ والے کارڈز نیشنلسٹ فریم ورک کے جو اسٹیبلشمنٹ نے بنا کر اپنے ہاتھ میں رکھ لیا، بھٹو کو ایلیمنیٹ کر کے ساری چیزیں اپنے پاس رکھ لی۔ انہوں نے کہا اب ہم بتائیں گے سمیر غدار ہے یا لوئل ہے، سمیر اچھا مسلمان ہے یا برا مسلمان ہے، سمیر کے اوپر کوئی مقدمہ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے۔ وہ سارا کچھ عمران خان صاحب نے کہا میں کروں گا، کیونکہ میں ایماندار ہوں اور میں ایسا ہوں، اور ان کی سیلیبریٹی سٹیٹس تو ہے۔ اور یہ اب ایک میں اس لیے اس کے روٹس ڈیپتھ میں جا رہا ہوں آپ کو، انہی کے ٹولز جو ہیں وہ اپروپریٹ کیے عمران خان نے۔ رضا، آج کی نشست کا جو آپ سے آخری سوال بنتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر حقیقت پسندانہ طور پر دیکھا جائے تو پاکستان کی جمہوریت کا یعنی کہ سویلین سپریمیسی کا کیا مستقبل ہے؟ دیکھیے ابھی اگر آپ جو ہے وہ اگر تو آپ یہ اس سوال کو دیکھنے کے کئی زاویے ہیں۔ اگر تو آپ شارٹ ٹرم کی بات کہہ رہے ہیں، یعنی کہ آنے والے چند سال، تو اس کا مستقبل انتہائی تاریک ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں 2008 کے بعد ایک ڈیموکریٹائزیشن کا سلسلہ سٹارٹ ہوا، جنرل مشرف کے علاوہ ایک تحریک چلی، اور اس وقت بھی آرمی پہ بڑا پریشر آیا، جو پہلے ہم بات کہتے تھے نا ہوم گراؤنڈ کی، اور ہوا یہ کہ آرمی نے تھوڑی سی بیک سیٹ لے لی اور سویلینز کو بڑی حد تک پاور، فلی تو نہیں کبھی بھی وہ ٹرانسفر کرتے، لیکن بڑی حد تک انہوں نے پاور ٹرانسفر کی۔ انہوں نے کہا اچھا چلیں آپ چلائیں۔ اس کا فائدہ اٹھا کے سویلینز نے 18th امینڈمنٹ کو انٹروڈیوس کیا، آئین کو بدلا، صوبائی خود مختاری دی، نیا نیشنل فائنانس کمیشن ایوارڈ دیا، دیرینہ جو مطالبات تھے پاکستان کی فیڈریشن کو، انہوں نے اس کو ٹھیک کیا، اور ایک چارٹ آف ڈیموکریسی پہلے انہوں نے 2006 میں کیا ہوا تھا بے نظیر اور نواز شریف نے اور دیگر پارٹیز نے، تو اس کو انہوں نے ترویج دی۔ اب ہوا یہ کہ اس پورے پروسیس میں چیزیں پہلی بار ایک پارلیمنٹ نے 5 سال پورے کیے، اس سے پہلے پارلیمنٹس اپنے ٹرم پورے نہیں کرتی رہی۔ مثلا 1990s میں کسی پارلیمنٹ نے 4 پارلیمنٹس الیکٹ ہوئی نہیں ٹرم پورا کیا۔
यहाँ पे किया। मतलब 1988 की असेंबली, 1990 की असेंबली, 93 की असेंबली, 97 की असेंबली, 4 असेंबलियों ने वक्त से पहले खत्म हो गई, तोड़ दिया गया उस वक्त की प्रेसिडेंट मिलिट्री ने मिलकर जो भी किया। इस बात पूरे 5 साल पूरे हुए और पीसफुल ट्रांसफर ऑफ पावर हुई टू नवाज शरीफ एंड हिज पार्टी 2013 में। और उसके बाद नवाज शरीफ ने रफ्ता रफ्ता और भी स्पेस लेने की कोशिश की। तो अब हुआ ये है कि हम एक ग्रेजुअल ट्रांसफर ऑफ पावर टू सिविलियन प्रिंसिपल से एक हाइब्रिड निजाम पे आए 2018 में, जो कि चल रहा है अभी तक। और अभी जो हमने देखा कि पिछले 2 साल में उस हाइब्रिडिटी में पलड़ा जो है, हाइब्रिड तो ना मिलजुल के मिला जुला सिविलियन मिलिट्री मिलके पावर शेयर कर रहे हैं। अब ये हुआ है कि जो चंक ऑफ पावर है वो मिलिट्री के पास चला गया है। उन्होंने इकोनॉमिक पॉलिसी में अपना एक रोल क्रिएट कर लिया थ्रू इंस्टीट्यूशंस लाइक SIFC। फॉरेन पॉलिसी पे तो पहले ही उनका अमल दखल था। फिर इस बार अगर आप देखें तो फेडरल कैबिनेट जब बनी तो उसमें डायरेक्ट उन्होंने कहा कि जी ये मतलब पहले तो इलेक्शन देख ले 2024 का, वो मैनिपुलेटेड इलेक्शन है, इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। और ये कि पीटीआई, इवन अगर पीटीआई के धांधली के दावों को भी एक साइड पे कर दे, फिर भी वो सबसे बड़ी पार्टी है हाउस में, 90+ सीट्स है उनकी, इसलिए दे हैव अ क्लेम। मतलब पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में तो मेजॉरिटी पार्टी के पास, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के पास हक होता है। पर वो पीटीआई की अपनी गलती भी है, वो कहते थे हम किसी से बात नहीं करेंगे, वो एक अलग बहस है। मगर ये कि धांधली की बिल्कुल इल्जामात आए हैं और शवाहिद भी आए हैं। बहुत ज्यादा इरेगुलरिटीज सामने आई हैं। फॉर्म 47, 49 की बहस, 45, 47 की बहस हो रही है और वो यकीनन उसमें मेरिट है। लेकिन वो बाय द टाइम उनके ऊपर कोई फैसले आएंगे 1, 2, 3 साल लग सकते हैं। हुकूमत इस वक्त तक पता नहीं होगी कि नहीं होगी। तो अब हाइब्रिडिटी जो है वो एक्सट्रीम पे आ गई है। इसलिए जो आपका सवाल है सिविलियन सुप्रीमेसी का, इस वक्त वो बहुत मुश्किल हो गया है। और ऊपर से ये है कि सिविलियन सुप्रीमेसी के लिए अगर हम पास्ट को देखें या और दुनिया की तारीख देखें तो 2-3 तरीके होते हैं। एक कैसे आती है, एक तरीका ये होता है कि आपके सिविलियन कुव्वतें जो हैं वो मुत्तहिद हो जाए, इतना पक्का इत्तेहाद कर लें कि वो कहें कि जी अब हमने रूल्स ऑफ द गेम को रीसेट करना है। जैसे मौजूदा पार्लियामेंट है, इसमें सब पार्टीज हैं और इमरान खान साहब का जो रवैया रहा है और है अभी भी कि वो किसी और से, इन चोरों से वो हाथ नहीं मिलाएंगे, बात नहीं करेंगे। कल को बदल जाएगा, खैर सियासत में सब कुछ होता है। तो ये एक तरीका है। दूसरा, इंटरनेशनल जो एक्सपीरियंस हमें बताता है पॉलिटिकल साइंस की स्टडीज में, हिस्ट्री में, वो ये होता है कि कोई एक्सटर्नल इवेंट अगर हो, मसलन जंग होती है, जैसे मुशर्रफ के जाने के बाद जनरल कियानी ने बैक सीट ली, लेकिन आपने देखा कि अगले 6-7 साल में उनके सक्सेसर्स ने आके दोबारा पावर कैप्चर कर ली और आज मुकम्मल पावर उन्होंने ले ली है। 2008 और 2024 का मवाजना करें तो इस वक्त मिलिट्री ने अपनी सारी जो उनकी जितनी भी कट हुई थी पावर सिस्टम के अंदर वापस ले ली है। तो इसलिए शॉर्ट टर्म में तो बड़ा मुश्किल लग रहा है। अच्छा, 2 ये मेजर तरीके हमें पता है। अब क्या है कि लॉन्ग टर्म में देखते, मीडियम टू लॉन्ग टर्म, ठीक है ना। अगरचे कि लॉर्ड केन्स ने क्या कहा था कि इन द लॉन्ग टर्म वी ऑल आर डेड, लेकिन ये कि लॉन्ग टर्म में अगर हम देखते हैं तो फिर जो आपका जो सबसे पहला सवाल था होम ग्राउंड में आर्मी के, मैं समझता हूं कि इस वक्त जो सियासी शऊर लोगों में आया है, पहले उसका आगाज किया किसी हद तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, उसका कंट्रीब्यूशन है। फिर नवाज शरीफ ने उसको बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया, अपने सपोर्ट बेस को बताया कि ये कि सिविलियन सुप्रीमेसी क्यों जरूरी है और क्यों उनको बार बार निकाला जाता रहा, मुझे क्यों निकाला, उनका नारा जो था। और एक ट्रांसफॉर्मेशनल मोमेंट है कि इतने और खुसूसन यंग लोगों में ये शऊर अगर आ जाए कि मिलिट्री का काम हुकूमत करना नहीं है, वज़ीर आज़म को निकालना, लगाना, जेलों में डालना नहीं है, उनका काम सरहदों पे दिफा करना है। सिक्योरिटी में काम जो उनसे तलब किया जाए उसमें वो करना चाहिए। इंटरनल सिक्योरिटी में भी उनका एक रोल है, बिल्कुल होना भी चाहिए, होता है हर मुल्क में। लेकिन ये क्या बात हुई कि कौन जेल में रहेगा, कौन वज़ीर आज़म बनेगा, कौन मिनिस्टर बनेगा, क्रिकेट टीम कौन सी होगी, क्रिकेट का पीसीबी का चेयर कौन होगा, मतलब ये तो एक हद होती है ना ऑफ इंक्रोचमेंट इनटू द सिविलियन गवर्नेंस। सो लोगों में ये शऊर आ गया। इसलिए लॉन्ग टर्म में मैं पुरुमीद हूं
कि with public pressure, more and more public pressure, more and more क्या कहना चाहिए, political involvement of the young people and the vocal middle classes, ये पाकिस्तान का सिस्टम और स्ट्रक्चर चेंज होगा, और उसके साइंस हैं वो अभी भी उसमें जो तब्दीली के आहिस्ता आहिस्ता आपको आसार दिखाई दे रहे हैं, बड़े स्लो हैं, लेकिन अगले आने वाले 10 से 15 सालों में बिल्कुल फर्क नक्शा होगा। राइट, तो शॉर्ट टर्म में आप ज़्यादा होपफुल नहीं हैं, बट इन द लॉन्ग टर्म यू सी डेमोक्रेसी मेकिंग ए रिटर्न। बहुत शुक्रिया रज़ा आपकी आज की नशिस्त में वर्चुअल तशरीफ़ आवरी के लिए। इंशाल्लाह आइंदा भी आपसे बात होती रहेगी। थैंक यू।